अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक डार साहब जो हैं वो वाशिंगटन के दौरे पे हैं और दादा पोता शो इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो गए हुए हैं वहाँ पे IMF और मुज़ाकरात करने के लिए। इतवार की शाम को मुझे एक दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि मैं पाकिस्तान की एम्बेसी में मौजूद हूँ और यहाँ पे इसहाक डार साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, तो आपके लिए मैं इनसे क्या पूछूं। मैंने कहा कि आप जो हैं जो वो कहें उसमें से कोई पॉजिटिव बात निकाल के रिपोर्ट कर दीजिएगा। अब पॉजिटिव बातें कई हैं निकली जी, लेकिन उनसे जो है उनकी खबर तो मैंने अभी नहीं देखी, लेकिन ये है कि उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है जो कि बिज़नेस रिकॉर्डर के अंदर छपी है और उसका भी अहवाल आपको बताते हैं। और दी न्यूज़ जो है जिसका कि नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद था उसने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है। तो एक जो हुकूमत ने अपना वर्जन जारी किया है वो, और दूसरा जो हुकूमत ने उसको कहा है वो, ये दोनों हम उसके ऊपर बात करेंगे। सैलाब आखिरकार IMF को रहम आ ही गया, ये हेडलाइन है आज न्यूज़ के बिज़नेस रिकॉर्डर की। वैसे बिज़नेस रिकॉर्डर का आज न्यूज़ है, लेकिन हम आज न्यूज़ के बिज़नेस रिकॉर्डर की बात कर रहे थे। बिज़नेस रिकॉर्डर की है। बिज़नेस रिकॉर्डर जो है वो आपको पता है एडिटोरियली वो सलाट मारता है। हालांकि मतलब इमरान खान भी पंजाब के ही हैं, लेकिन इमरान खान साहब के वो एंटी पंजाब सलाट मारता है और पंजाब का नुमाइंदा चूँकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को समझा जाता है, तो उसके जहाँ जो न्यूज़ एडिटर्स हैं वो हेडलाइन लगाते हुए डंडी मारते हैं, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का वाहिद इकॉनमी का पेपर, मैंने कहा आपको मैं उसका पर्सपेक्टिव बता दूं। उसके साथ ही जो है वो दी न्यूज़ है, उसने भी मेरा ख्याल है कि चूँकि रिपोर्टर का नाम नहीं लिखा या बायावर कॉरस्पॉन्डेंट नहीं लिखा, तो इसी प्रेस रिलीज़ में से खबर निकाली है। तो इसहाक डार होपफुल, इसहाक डार जो हैं वो पाकिस्तान के FATF से हट जाने के ऊपर पुरुमीद हैं। अब इसहाक डार साहब गए हुए हैं वहाँ पे IMF से मुज़ाकरात करने के लिए, वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात करने के लिए। तो न्यूज़ हेडलाइन क्या निकाल रहा है FATF की, जिसका इससे ताल्लुक ही कोई नहीं, उनके दौरे से FATF का कोई ताल्लुक नहीं। मैं लेकिन एक सवाल आया होगा, उन्होंने जवाब दे दिया होगा यार इसमें वो क्या बात है। तो पहले हम चूँकि इकॉनमी की खबर है और प्रेस रिलीज़ है और दोनों जगह पे एक ही छपी होगी, तो हम इसका बिज़नेस रिकॉर्डर के हवाले से जायज़ा ले लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर्स की हाई लेवल की जो मीटिंग है उसके अंदर हिस्सा लिया है। अपना प्रेस रिलीज जो है वो फाइनेंस डिवीज़न ने जारी की है इतवार के रोज़। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने उन चैलेंजेस का या उन थ्रेट्स का जो था वो जायज़ा लिया जिसके अंदर माहौलियाती तब्दीली भी शामिल है और पाकिस्तान को जिसके नतीजे में सैलाब का सामना है। और भी मैं देख रहा था कोई मुल्क और भी है जिसके अंदर सैलाब वगैरह आए हैं और फ्लड वगैरह की तबाही फिरी है। अच्छा जी, वो अब शी हैं जी, वो IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उस खातून ने अपना जो है हमदर्दी का इजहार किया पाकिस्तान के साथ और फ़ंड की मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यानी कि इसहाक डार साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया इस हवाले से और कहा कि हम प्रोग्राम जो है IMF का मुकम्मल करेंगे अगरचे हमें मुश्किलात हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस पे भी रोशनी डाली कि नुकसान बड़ा हो गया है, लोग मर गए हैं, जानवर बह गए हैं।
یہ جی جو جس بورڈ کی کمیٹی کے اندر شریک تھے وہ مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ، افغانستان اینڈ پاکستان تھا. یہ اس کے بورڈ کی میٹنگ جو تھی، آئی ایم ایف کے مختلف ریجنز ہوں گے نا، تو یہ ایک ریجن کی میٹنگ تھی جس کے اندر جو ہے وہ ان ملکوں کے سینٹرل بینکس کے گورنر ہوتے ہیں، آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے یہ کہا کہ مطلب انہوں نے کہا جی پاکستان میں بڑے مسائل ہیں اور ہم ان مسائل کے حل کرنے میں یہ پاکستان کو مدد کریں گے. اس کے بعد جی ڈار صاحب کی ملاقات ہے ریلیف ایفرٹ کے حوالے سے، یہ ان کا ٹاپ ایجنڈا رہی ہے. اسحاق ڈار اور گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کوئین میکسیما آف نیدرلینڈ سے انہوں نے ملاقات کی ہے، جو کہ یہ ملکہ ہیں ہالینڈ کی، جس کو ہم نیدرلینڈ بھی کہتے ہیں، اور وہ آئی ایم ایف کی میٹنگ میں اجلاس کے لیے تشریف لائی ہوئی تھیں. دونوں اطراف نے اس بات کے اوپر اپنی توقع کا اظہار کیا کہ وہ بہت جلدی ترقی جو ہے کریں گے، پاکستان بہت جلدی ترقی کی رفتار حاصل کر لے گا سیلاب کے بعد. اس کے علاوہ فنانس منسٹر صاحب نے مروان عبداللہ یوسف الغنیم، ڈائریکٹر جنرل کویت فنڈ سے بھی ملاقات کی، اور منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ پاکستان میں بہت اچھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اسحاق ڈار نے اچھا جی اسحاق ڈار صاحب مل ہی جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ ایشیائی ترقیاتی بینک مساتسوگو ٹھیک ہے، ان سے ملاقات کی ہے. آساکاوا دوجا نام صحیح گا جی، آساکاوا صاحب سے ملاقات کی ہے اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی سپورٹ کے حوالے سے ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اور جناب ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر نے کہا کہ ہم $1.5 ارب جو ہے نا وہ سپورٹ پاکستان کو جاری کر رہے ہیں اور مزید بھی جاری رکھیں گے. اسحاق ڈار صاحب نے لیبیا کے وزیر خزانہ خالد المبروک سے جو ہے وہ بھی ملاقات کی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے مختار ڈیوپ مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایف سی کے جو ہیں مختار ڈائیوپ سے بھی ملاقات کی ہے. فنانس منسٹر صاحب نے آئی ایف سی کے ساتھ، آئی ایف سی ہوتا ہے ورلڈ بینک کا ایک ایسا ادارہ جو نجی اداروں کو قرض دیتا ہے. ورلڈ بینک کا وہ ادارہ جو نجی اداروں کو قرض دیتا ہے اس کو ہم آئی ایف سی کہتے ہیں، انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن. ورلڈ بینک جو ہے وہ براہ راست حکومتوں کو قرض دیتا ہے، وہ نجی شعبے کو قرض نہیں دیتا. اس کے لیے اس نے آئی ایف سی رکھا ہوا ہے. نجی شعبے کی بھی بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہیں ان کو دیتا ہے. فنانس منسٹر جو ہے وہ پاکستان کا وفد کی سربراہی کر رہے ہیں، جس کے اندر جو ہے سردار ایاز صادق، فیڈرل منسٹر فار اکنامک افیئرز عائشہ غوث پاشا، اور یہ منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس اینڈ ریونیو جمیل احمد، گورنر اسٹیٹ بینک حامد یعقوب شیخ، فنانس سیکرٹری ڈاکٹر کاظم نیاز، سیکرٹری اکنامک افیئر ڈویژن، اور علی طاہر ایڈیشنل سیکرٹری فنانس ڈویژن شریک ہیں. یہ تو خبر چھپی ہے بزنس ریکارڈر کے اندر. اب ہم پڑھ لیں جو دی نیوز کے اندر چھپی ہے، اس کی 3 ہیڈ لائنز نکالی ہیں. فنانس منسٹر نے کہا ہے کہ امریکہ کا ٹور جو ہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے، تو جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ سبسڈیز نہ دیں. اسحاق ڈار صاحب نے بتایا ہے امریکہ نے اپنے جو ہے وہ خدشات کا اظہار کیا ہے، شبہات کا اظہار کیا ہے عمران خان کے بیانات کے اوپر. تو ہیڈ لائن وہی ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف میں سے نکل آئے گا. ستمبر میں دورہ ہو چکا ہے واچ ڈاگ کا. ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے ایف اے ٹی ایف کا تو ہو گیا، یو ایس ڈویژن کا بھی ہو گیا. ریزن بیہائنڈ بائیڈن اسٹیٹمنٹ، جو بائیڈن نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، ڈار صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے نتیجے کے اندر واشنگٹن میں تشویش بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ بہت محفوظ ہے.
پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ نے پاکستان پہ الزام لگایا تھا کہ پاکستان ایک نیوکلیر پروگرام ہے جو اپنا لیک آف کوہیژن ہے، یعنی کہ باہمی رابطے کی عدم دستیابی ہے۔ یہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو دورہ امریکہ ہے یہ کنکلوڈ ہوا۔ اتنی ملاقاتیں جتنی انہوں نے آئی ایم ایف کے بورڈ کی سائیڈ لائن کے اوپر کی ہیں، اگر اتنی ملاقاتیں عمران احمد خان نیازی یا ان کے وزیر خارجہ نے کی ہوتی تو اب تک یوتھیوں نے نچ نچ کے کنگرو توڑ لے ہونے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ لوگ جاتے ہیں، اب ایاز صادق بھی ان کے ساتھ ہیں، کام کرنے گئے ہیں تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی تصویریں تو نہیں کھنچوا رہے ہوتے، ٹھیک ہو گیا۔ ڈالر جو ہے وہ سٹیبل صحیح ہو گیا جی، 218 روپے کے اوپر آ کے نیچے نہیں جا رہا۔ اب یہاں سے یہ مومنٹم بنا رہا ہے، یہاں پہ یہ مومنٹم بنا کے یہاں پہ تھوڑا سا اوپر گیا ہے، یہاں پہ یہ مومنٹم بنا کے اگر نیچے کا سفر دوبارہ شروع نہیں کرتا تو نتیجے کے طور پہ پھر یہ اوپر کو جانا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس کی ٹیکنیکل موومنٹ ہے۔ تو ڈار صاحب کو چاہیے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی اچھی خبریں لے کے آئیں، یہ تو پریس ریلیز ہے نا، تو اچھی خبریں آئیں اور ان خبروں کے نتیجے کے اندر اس کے اوپر بڑھے۔ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان میں آنے والی ہے اور وہ بھی بات کرے گی، یہ وہ ہمیں تیل کے لیے جو ادھار تیل کے لیے پیسے نہیں ملتے، یہ وہ والی پارٹی ہے تو یہ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے ہی چائنا نے کہا کہ ہم کرونا کی صورتحال میں سے ریکور کر گئے ہیں اور ہم حالات کو بہتری کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انڈسٹری کھولنے لگے ہیں، تو اس پہ آئل کی قیمتیں دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے تشویش کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ تر فوسل فیول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہاں پہ گیس کی بجلی کی ڈسٹریبیوشن کا بڑا خوفناک نظام ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے گیس کی ڈسٹریبیوشن کا نکل ہی گیا، تو گیس کے اوپر ریشننگ ہو گئی ہے۔ ایس این جی پی ایل کا کہنا ہے کہ اسے سب سے زیادہ خسارہ گھریلو صارفین کو گیس دینے میں ہوتا ہے۔ تو ایس این جی پی ایل کا اس سنڈے کو اشتہار آ جانا تھا، ویسے میرا ڈان میں سے نظر سے نہیں گزرا، ہو سکتا ہے کسی اور اخبار میں انہوں نے دے دیا ہو کہ ایس این جی پی ایل اب سلنڈروں کا کاروبار شروع کرنے لگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر ایس این جی پی ایل نے کہا جی جس کے پاس گیس نہیں آتی وہ ہمارا کنزیومر ہے، تو ہمارے پاس بہترین حل اس کا یہ ہے کہ ہم آپ کو سلنڈر پرووائڈ کر دیتے ہیں ایل پی جی کے۔ جو نیا شیڈول جاری ہوا ہے جی، وہ صبح کے ٹائم کو 2 گھنٹے بجلی ملے گی 8 سے 7:30 سے میرا خیال 9:30 کے درمیان، اور پھر دوپہر کو 2 گھنٹے ملے گی میرا خیال ہے کوئی 12:30 سے 2:30 کے درمیان، اور پھر شام کو بھی گیس ملے گی 7 سے 9 کے درمیان۔ یہ 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے کا شیڈول بنایا جی انہوں نے سرکولیٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی گھریلو صنعت کے اندر خسارہ بہت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تمام 2 نمبر لوگ جنہوں نے گھریلو صنعت کے کنیکشن لے کے گھریلو صارفین کی طرف خسارہ بہت ہے۔ ایک تو ان کی لائننگ کی سپیڈ بہت لینگتھ بہت زیادہ، لمبائی بہت زیادہ ہے، تو جتنا لمبا ہوگا اس کے اندر اتنے سوراخ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور ہیں سوراخ، ان میں سے گیس کی خارج زیادہ ہوتی ہے، تو میٹر سے آگے تو چلے خارج ہو گئی تو اس کا تو بل آ گیا نا۔ ویسے ایک گیس وہ بھی سی جڑی کراچی جی سمندر کے تھلے خارج ہو گئی تھی، میرے کپتان نے 2000 سال دی گیس کٹ ماری سی، لیکن وہ خارج ہو گئی، پتھر سائڈ پہ ہو گیا نا، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ پتھر تھا ایک کراچی کے اندر، ایک شہر ہوتا ہے کراچی ساؤتھ میں، اور کراچی کے ساتھ آگے سمندر ہوتا ہے، سمندر کے اندر پانی ہوتا ہے، پانی کی ایک تہہ ہوتی ہے، تہہ کے اندر نا ایک سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ میں گیس ہوتی ہے اور اس کے اوپر پتھر پڑا ہوا ہے، تو اگر تو وہ پتھر نہیں ہل گیا تو آپ کی 2000 سال کی گیس آپ کو مل جائے گی، تو اگر وہ پتھر ہل گیا تو پھر پتھر ہل گیا جی، گیس ساری خارج ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ کچھ خبریں اور تھیں، میں نے کہا وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ وزیر اعظم نے اس بات پہ بہت تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی درآمدات کے اندر جو خوراک کی، فوڈ کی جو درآمدات ہیں ان کی مقدار جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے،
ٹھیک ہے. اور یہ ہیں جی پاکستان کا جو پینشن سسٹم ہے وہ بالکل ابسولیٹ ہو چکا ہے، اور آئی ٹی کے اس دور میں اور کمپیوٹر کے اس دور میں جو پاکستان جو ہے اس کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے. یہ ہے اب تک کی جو صورتحال. ہم نے کہا کہ آپ کو بتا دیا جائے. آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے ای میل ایڈریس پہ، میرے ذاتی ای میل ایڈریس پہ رضوان رحمان رضی اور @gmail.com کے اوپر بھیجا کیجئے. ہم آپ کا فیڈ بیک بھی اس میں شامل کیا کریں گے. آج کل جو ہے وہ اسکالرشپ کی آمد ہے، خاص طور پہ بچوں کے لیے، انڈر گریڈس کے لیے اور پوسٹ گریڈس کے لیے. تو پوسٹ گریڈ کے اسکالرشپ کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس کو ڈھونڈنے پہ لگائیے تاکہ وہ ملک سے باہر جا سکیں اور باہر پڑھ کے آ سکیں. ہماری ان باتوں کی پاکستان کے اندر یوتھیوں کو اور بھارت کے اندر بھارتی یوتھیوں یعنی بی جے پی کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم وہ نیچے آگے فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں، میں جو ہوں وہ اس پہ دھمال ڈال رہا ہوتا ہوں کہ چلے. میرا مطلب ہے کہ جن کے لیے ہم بات کر رہے ہیں وہ اگر نہیں بھی جاگ رہے تو جن کو ہمارے لوگوں کی بہتری کی تکلیف ہے وہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. ہم اسی بات پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلیں جن کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں ان کو تو شاید اس امر کا اندازہ نہ ہو، لیکن جو ان کو پسماندہ رکھنا چاہ رہے ہیں ذہنی طور پہ اور رکھ رہے ہیں ان کو تو ہماری اس کوشش کی تکلیف پہنچتی ہے اور ہم ان کی تکلیف میں بہت خوش ہیں. ان کو نوید ہو اور نوید پہنچے. ٹھیک ہے. تو خیر یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، اگلے دادا پوتا شو کے اندر کل. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.